अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ 4 से 5 पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करने हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा और आप बड़े हैरान हुए होंगे। तो जनाब ये एतजाज़ अहसन साहब के साथ कुछ इस तरह के मामलात हैं कि जो इस वक्त ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बन रहा है कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गए हैं। खान साहब की मोहब्बत में उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जो कि आपके मज़हब के भी मुनाफी है, और ऐसा उन्होंने क्या कहा कि जिसके ऊपर जो है उनको दायरा इस्लाम से खारिज करने की बातें तक हो रही हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि जो जज साहब हैं उनके ऊपर फायरिंग हुई है। उससे पहले जो साकिब निसार है उनके साथ तो ये वाक़या हुआ, लेकिन जो इस वक्त जज साहब हैं जो कि खान साहब का केस भी सुन रहे हैं, उनके ऊपर जो फायरिंग करवाई गई है उसके क्या मामलात है और असल कहानी क्या निकली है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पे मैंने आपसे बात करनी है कि खान साहब के जो वुज़रा हैं उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ अपनी प्लास्टिक सर्जरीज करवाना शुरू कर दी हैं, ताकि स्टार प्लस के ड्रामे की तरह उन्हें कोई पहचान ना सके। इसमें क्या हकीकत और सदाकत है, और अब की बार कौन से ऐसे उनके वज़ीर हैं जिनका चेहरा मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देख के बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि वो कौन है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि खान साहब के हवाले से एक बुरी खबर है, और वो बुरी खबर क्या है उसके बारे में ख़ास तौर पर जो लोग ये समझ रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो खान साहब जो हैं वो इलेक्शन के लिए नाअहल होने जा रहे हैं। ये क्या हकीकत है इसकी कहानी की, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और हिब्बा चौधरी जो हैं, जो कि फवाद चौधरी की अहलिया हैं, उनके ऊपर फवाद चौधरी का बड़ा फैसला आ गया है। उन्होंने अपना बयान भी जारी किया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और अमजद नियाज़ी साहब जो हैं उनका बयान आया है और वहाँ से उन्होंने फिर से यू टर्न लिया है, वो क्या कहानी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। जी तो जनाब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एतजाज़ अहसन की। तो एतजाज़ अहसन के बारे में आपको पता है कि आजकल पीटीआई के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो एतजाज़ अहसन के कहने पर हो रहा है, उन्हीं की लीगल एडवाइस ली जा रही है। यहाँ तक कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर, बताया जाता है कि उन्होंने जितनी भी प्रैक्टिस की है वो एतजाज़ अहसन के साथ की है, और बताया जाता है कि एतजाज़ अहसन की रिकमेंडेशन के ऊपर ही बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन पीटीआई बनाया गया है। दूसरी तरफ जो उनके बेस्ट फ्रेंड हैं वो हैं जी प्यारी प्यारी स्माइल वाले लतीफ़ खोसा। और लतीफ़ खोसा जो है उनके बारे में अच्छे तरीके से आपको पता है कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे बुशरा बीबी को भी और खान साहब को भी, और फिर आपने देखा कि किस तरह से जरदारी साहब ने उनको डिसोन किया, और फिर आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली पीटीआई में। अब एतजाज़ अहसन से पूछा गया कि क्या आप भी पीटीआई के अंदर शामिल हो जाएंगे, तो उस पर एतजाज़ अहसन इससे पहले कि कोई जवाब देते लतीफ़ खोसा ने कहा हाँ जी वो शामिल हो चुके हैं, सिर्फ उन्होंने ऐलान करना है। अब एतजाज़ अहसन ने खान साहब की मोहब्बत में एक ऐसा बयान दे डाला है जिसके ऊपर लोगों ने उनके खिलाफ जो है वो एक कैंपेन चलाई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। अब क्या ऐसी स्टेटमेंट दी है एतजाज़ अहसन ने कि उनको दायरा इस्लाम से खारिज करने की बातें की जा रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कहा यह जा रहा है कि एतजाज़ अहसन जो हैं उन्होंने कहा है कि इद्दत के अंदर, जो आपको पता है कि हमारा एक इस्लामी मुआशरा है और हमने इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के मुताबिक और जो हमारा इस्लाम कहता है उसके मुताबिक हम वो फैसले कर सकते हैं, यानी कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो शरीयत से हटकर नहीं किया जा सकते। अब मिसाल के तौर पे एक खातून है जो कि इद्दत के बगैर शादी कर लेती है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारी शरीयत उस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तो उस चीज़ को डिफेंड करते हुए एतजाज़ अहसन ने कहा कि अगर इस्लाम में इद्दत में निकाह जायज़ नहीं, दोबारा सुनिए, उन्होंने कहा अगर इस्लाम में इद्दत में निकाह जायज़ नहीं तो मैं ऐसे इस्लाम को नहीं मानता। और ये आप देख सकते हैं कर्नल रिटायर्ड साकिब मुनीर हैं, इन्होंने ट्वीट करके भी स्पेशली इसको लिखा, और उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा कि क्या एतजाज़ अहसन मुल्हिद हो गया है, मुर्तिद हो गया है, या दायरा इस्लाम से खारिज हो गया है। आगे उन्होंने लिखा क्या एतजाज़ अहसन ने कहा है कि अगर इस्लाम में इद्दत में निकाह जायज़ नहीं था तो मैं ऐसे इस्लाम को नहीं मानता, क्वेश्चन मार्क। साथ ही उन्होंने ट्वीट में कहा कि अगर किसी के पास ये वीडियो है एतजाज़ अहसन का तो शेयर करें ताकि इसकी तस्दीक हो सके। तो मुबैना तौर पे जो ये बात कही जा रही है एतजाज़ अहसन से रिलेटेड, बात यह है कि अगर तो एतजाज़ अहसन ने वाकई खान साहब की मोहब्बत में ये बात कर दी है तो ये बहुत ही गलत बात है, इसके ऊपर उनको वजाहत करनी चाहिए। और अगर ये बात गलत है और कोई उनके नाम से मंसूब करके से ट्वीट कर रहा है तो ये बात भी गलत है। बहरहाल क्योंकि इस वक्त ये रोटेट कर रही है, खबर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म है, तो इसके ऊपर जो है वो बात करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा अब मैं आपको बताऊं कि खान साहब के जो वुज़रा हैं
جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اور وہ سارے انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں، اور انڈر گراؤنڈ ہونے کے بعد جیسے جیسے وہ باہر نکل رہے ہیں ان کی شکلیں جو ہیں وہ لوگ پہچان نہیں پا رہے، یہاں تک کہ خان صاحب کے وزراء جو ہیں وہ لوگوں میں عام پبلک میں جا رہے ہیں، لوگ پھر بھی ان کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے، یہ تصویر دیکھنے کے بعد کیا آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہے؟ اور لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے جو وزراء ہیں جو وہ واپس پبلک میں آ رہے ہیں اور وہ پہچانے نہیں جا رہے، تو اتنی شکل تو کسی کی بدل نہیں سکتی، ٹھیک ہے کسی کے بال وائٹ ہو گئے، ٹھیک ہے جی کسی کی داڑھی وائٹ ہو گئی، ٹھیک ہے جی کسی نے اپنا حلیہ بگاڑ لیا یا صحیح کر لیا یا اپنا پہناوا چینج کر لیا، لیکن اس حد تک شکل نہیں بدل سکتی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صاحب کون ہیں، ان کی پہلے کی تصویر دیکھیے اور بعد کی تصویر دیکھیے، اس وقت بیفور اینڈ آفٹر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہیں جی فیصل جاوید خان۔ تو ان کو دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے وزراء شاید پلاسٹک سرجری کروا کے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 1-2 روز پہلے ہی خان صاحب کے ایک اور جیالے جو تھے جو ورچوئل اس میں آئے تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ان کی شکل ٹوٹلی چینج ہو گئی تھی، کوئی نہیں پہچان پایا کہ وہ صاحب کون تھے۔ زرتاج گل کا چہرہ بالکل وہ کیا کہتے ہیں 380 ڈگری یا 180 ڈگری کے اوپر چینج ہو چکا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ عمران ریاض خان بالکل ٹوٹل چینج ہو کر واپس آئے ہیں۔ تو اب فیصل جاوید کے اوپر بھی جو لوگ ہیں وہ ان کو پہچان ہی نہیں پائے، سب نے کہا کہ بس کچھ لگ رہا ہے یہ صاحب کوئی ہیں آواز سے، لیکن شکل کو کس کی ہے۔ اور جب ہم لوگوں نے بھی سوچ سوچ کے ان کی تصویر نکالی تو بیفور اینڈ آفٹر کے اندر زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ تو میں نے آپ کو 3 چھوٹے چھوٹے بیانات سنوانے ہیں جس میں 3 افراد ہیں جی، اور تینوں کے بارے میں خبر یہ ہے کہ ہبہ فواد کے بارے میں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، جو کہ فواد چودھری کی مسز ہیں، جس دن سے فواد چودھری جو ہیں وہ جیل میں ہیں۔ فواد چودھری کے جو بھائی ہیں فیصل چودھری، وہ بیسکلی ان کے تمام کیسز کو لڑ رہے ہیں، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی جگہ پہ جو ٹکٹ ہے وہ ان کو ملے اور الیکشن وہ لڑیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت تمام وکلا کے ہاتھ میں ہے، چاہے آپ اعتزاز احسن کو دیکھ لیں، بیرسٹر گوہر کو دیکھ لیں، آپ شیر افضل مروت کو دیکھ لیں، آپ لطیف کھوسا کو دیکھ لیں، تو انہوں نے سوچا کہ میں اب الیکشن لڑتا ہوں، لیکن ہبہ فواد بیچ میں آئی، انہوں نے اپنے جیٹ کے اوپر کافی الزامات لگائے، اور اب فائنلی ان کا بیان آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ میں ان کی جگہ کیمپین کروں گی، تو میں ان کی جگہ کیمپین کروں گی۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیے۔ آج فواد صاحب کو نیب کی عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ آج فواد صاحب نے آفیشل سٹیٹمنٹ اپنی جاری کی ہے کہ ہبہ فواد چودھری میری اہلیہ ان کی الیکشن کیمپین کریں گی۔ تو میں یہ جیلم کی عوام کو کلیئر میسج دینا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ میں نے 2 دن پہلے اپنی کیمپین کا آغاز کیا تھا فواد صاحب کے کہنے پہ، اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، اور ہم انشاءاللہ ہر یو سی میں، ہر شہر میں دورہ کروں گی۔ جی تو آپ نے ہبہ فواد کی کہانی بھی سن لی ہے، اور دوسری طرف جو امجد نیازی صاحب ہیں، ہمارے شوز میں بڑی دفعہ آتے تھے، بڑے نائس پرسنالٹی ہیں، لیکن بیچارے جو ہیں ان کے اوپر الزام ہے کہ جی 9 مئی کو لوگوں کو اکسانے کا الزام ہے ان کے اوپر۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن نہیں لڑ رہے اور وہ اس سے دستبردار ہو رہے ہیں، لیکن بعد میں ان کی فیملی کا بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کے اوپر تشدد کر کے ان سے یہ بیان جو ہے وہ اگلوایا یا کہلوایا گیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے اپوزٹ ہے، اگر وہ الیکشن نہیں لڑیں گے تو ہم ان کی جگہ پہ لڑیں گے۔ یہ بالکل وہی والا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے جو عثمان ڈار کی دفعہ ہوا، جیسے ان کی والدہ نے کہا کہ میں الیکشن لڑوں گی۔ کیا کہا تھا امجد نیازی نے، وہ بھی آپ خود سن لیجئے۔ سب سے پہلے میں نے 9 مئی کو بھی مذمت کی تھی، اس سے اگلے دن بھی میں نے تمام اخبارات میں، تمام میڈیا میں اور تمام سوشل میڈیا میں میں نے مذمت کی تھی، چونکہ موجودہ حالات ٹکراؤ کی صورت پیدا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر ریاستی اداروں اور پبلک کے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ ٹکراؤ نہ ہو۔ چونکہ میں پاکستان تحریک انصاف سے اب اپنی سیاست جو ہے وہ علیحدہ کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ چونکہ آنے والے جو الیکشن ہے اس سے بھی میں چونکہ اپنی صحت کے حوالے سے اور کیسز کے حوالے سے بھی علیحدگی اختیار کر رہا ہوں۔ جی تو جناب آپ نے امجد نیازی کی کہانی بھی سن لی، ان کے اہل خانہ کی بات بھی سامنے آ گئی ہے، اور ہبہ فواد جو ہیں ان کی کہانی بھی آپ نے سن لی ہے۔ اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ تو اگلی خبر یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ بہت خوش ہو رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں اس بات کی خوشی تھی کہ پی ٹی آئی کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگی اور خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور خان صاحب نے کہہ بھی دیا ہے کہ وہ اپنا الیکشن لڑیں گے۔ تو اب ایسے میں جناب جی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ قانون پاس ہوا ہے جس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ
فوج اور عدلیہ کی تضحیق کرنے والا جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار پائے گا. 8 فروری کا الیکشن نہیں لڑ سکے گا، یہ کہا ہے جی الیکشن کمیشن نے، اور اس کا ہدایت نامہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے. لہٰذا وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب الیکشن لڑ لیں گے، تو خان صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ قانون جو پاکستان کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے اس کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا تو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. لیکن خان صاحب کے اوپر ابھی تک جتنے بھی کیسز ہیں اس میں سے 2 تو ثابت ہو چکے ہیں، اور الیکشن سے پہلے خان صاحب کو سزا بھی اس میں ہو جانی ہے. تو ملزم سے جب کوئی مجرم بن جاتا ہے تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو جو عام انتخابات کا شیڈیول ہے اس کے مطابق جو ہے انعقاد کے حوالے سے شکوک و شبہات جو ہیں اس کے خاتمے کے ساتھ انتخابی عمل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. کاغذات نامزدگی کے اجرا کے حوالے سے ریٹرننگ افسران نے پبلک نوٹسز جاری کر دیے ہیں. لیکن دوسری طرف جو لوگ خوش ہو کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں بڑی آسانی کے ساتھ الیکشن لڑیں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کے اوپر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا، اور ساتھ میں فوج اور عدلیہ کی تضحیق کرنے والا تو الیکشن ویسے بھی نہیں لڑ سکے گا کیونکہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے اوپر جو ہے یہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی. تو جناب اب ہم لوگ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج یہ واقعہ پیش آیا کہ اڈیالہ جیل سے جو ہے خان صاحب کے 2 کیسز کی سماعت کرنے کے بعد جج صاحب جو ہیں جو وہ واپس جا رہے تھے تو بتایا گیا کہ مبینہ طور پر ان کی جو گاڑی ہے اس کے اوپر فائرنگ کی گئی. پہلے خبر یہ آئی کہ ان کی گاڑی پہ فائرنگ کی گئی، پھر بعد میں خبریں آئیں کہ ان کی گاڑی کے قریب فائرنگ کی گئی، اور کہا یہ گیا کہ یہ جان بوجھ کے فائرنگ کر کے جو ہے یہ ایک خاص قسم کا میسج دیا گیا ہے جج صاحب کو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ شخص جو تھا جس نے فائرنگ کی ہے فائنلی وہ پکڑا گیا ہے، اور اس نے کیا بیان دیا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. تو ہم نے اس بندے کا پتہ لگوا لیا ہے کہ یہ بندہ کون تھا، اس نے کیوں یہ حرکت کی، تو اس نے کیا بیان دیا میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں. اس وقت اسکرین کے اوپر آپ اس شخص کی تصویر دیکھ رہے ہیں، اور جس وقت احتساب عدالت کے جج صاحب جو ہیں وہ نکلے وہاں سے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس شخص نے وہاں پر فائرنگ کر دی. اب اس کو جو ہے پولیس نے اپنی حراست میں لیا، اور اس کے بعد جو اس کا انیشلی بیان آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اس شخص کا نام جو ہے وہ ہے جی شایان ذوالفقار. اس نے کہا کہ میں اپنی گاڑی کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا، اور میری اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی جس پہ میں نے گاڑی سے اتر کر ہوائی فائرنگ کی. اس نے کہا کہ وہ اس وقت نشے کی حالت میں تھا، اور فائرنگ کے بعد ایئرپورٹ پولیس نے فوری طور پہ موقع پہ پہنچ کے اس کو گرفتار کیا. ترجمان پولیس جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ فائرنگ کے واقعے میں جج اور پولیس اسکواڈ جو ہے وہ محفوظ رہا، جبکہ ملزم شایان ذوالفقار کو حراست میں لے کر تھانہ ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا ہے، اور مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ اس نے جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے آیا وہ سچ بھی ہے یا کہ واقعی اس کو کوئی ٹاسک دیا گیا تھا کہ محض یہ ایک حادثہ ہے جو کہ جج صاحب کے ساتھ پیش آیا. بہرحال شکر اللہ کا کہ کوئی بھی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا. بہرحال یہ تھیں آج کی خبریں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. خبروں کے مطابق کیا آپ کو لگتا ہے کہ اعتزاز احسن نے جو عدت سے متعلق بیان دیا ہے مبینہ طور پہ، اگر دیا بھی ہے تو وہ واقعی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، یا کس طرح کی باتیں نہیں کی جانی چاہیے؟ اور خان صاحب کے وزراء نے جو پلاسٹک سرجریز کروانا شروع کی ہیں اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ نے بھی ان کے وزراء کو پہچانا ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد جو منظر عام پر آ رہے ہیں؟ اور فوج کی تضحیق کرنے پر اگر کسی پہ کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا، اور جو خاص طور پہ الیکشن کمیشن کا بھی بیانیہ سامنے آیا ہے، نوٹیفیکیشن آیا ہے، اس کے اوپر بھی آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ہبہ چودھری کے الیکشن کیمپین سے لے کر امجد نیازی کے الیکشن کیمپین سے بھاگنے سے لے کر ان کی فیملی کے دوبارہ ان کو کھینچ کر واپس لانے تک، ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے اور سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.